अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं PNN स्पेशल। मैं हूं बैतुल्ला सिद्दीकी। नाजरीन, पाकिस्तान में हुई नाअहली की मुद्दत ताहयात है या फिर इलेक्शन एक्ट के मुताबिक 5 साल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज इस सवाल को एड्रेस करने की कोशिश की, सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश की। वकला कुछ वीडियो लिंक के ज़रिए कंट्रीब्यूट कर रहे थे, कुछ डिस्टर्बेंस थी और वो जो अदालती माहौल था अब उस तरह से नहीं चल पाया। तो जुमेरात को अब इस मामले को देखा जाएगा। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 11 जनवरी की एक डेडलाइन मुकर्रर कर दी है कि ये 7 रुकनी बेंच इस मामले को एड्रेस करेगा और इस आइनी मामले का हल निकालेगा। इस बीच 7 रुकनी जो बेंच है, मौजूद जज साहिबान ने सवालात भी किए। एक अहम नुक्ता जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज रिज़वा ने उठाया वो ये था कि जिस तरह का इंतखाब लड़ने का मयार तय किया गया है, उस हिसाब से अगर कायदे आज़म को भी यहाँ लाया जाए या कायदे आज़म इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे होते और ये मयार होता तो क्या वो पूरा उतरते। सवाल की सूरत उन्होंने इस राय का इजहार किया और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि इस सारे मामले को किसी एक जमात के साथ ना जोड़ा जाए। इसका कोई सियासी पस मंज़र नहीं है या सियासी गेन इसका किसी का नहीं है, बल्कि एक आइनी मामला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक तशरीह है 62(1)(f) की, और दूसरी तरफ मामलात हैं पार्लियामेंट की कानून साजी के। अब पार्लियामेंट की कानून साजी को खुद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मामले में ये अदलिया सुप्रीम करार दे चुकी है। यकीनी तौर पर पार्लियामेंट का काम है कानून साजी, लेकिन सवाल ये है इस केस में कि क्या माजी से इस कानून साजी का इत्तलाक हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। और फिर एक शख्स अगर इन्फ्लुएंस रखता है पार्लियामेंट पे और अगर वो अपने लिए कानून साजी करवाता है, माजी से उसका इत्तलाक करवाता है, तो इंटेंट के मामले पे यानी नीयत के मामले पे आके ये मामला किस हद तक उलझ सकता है। ये वो सवाल है कि जिसके ज़रिए तमाम जवाब मिलेंगे। आज के दिन निगरान वज़ीर आज़म एक और यूनिवर्सिटी गए, तलबा से गुफ्त शनीद की उनकी एक रिवायत है वो उससे बरकरार रखे हुए हैं। कासिम के अब्बा का भी जिक्र किया और हमीद की अम्मा का भी उन्होंने जिक्र किया, और फिर शायर शहरियार आफरीदी साहब का जो बयान था उसके हवाले से उन्होंने बात की और कहा कि आप वालिद का दर्जा देते हैं और फिर बाद में अगर वो आपसे आपके मामलात उस तरह नहीं चलते तो सौतेला बाप बना लेते हैं, उसको तो तय कर लें आपने क्या करना है। ये निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब हैं जिनके वॉच पे इलेक्शन होना है, और ये उस जमात के बारे में बात करें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटा रही है इसलिए कि उससे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। तो निगरानों का तासुर क्यों ख़राब करें और निगरानी में मसरूफ़ क्यों नहीं है, बजाय इसके कि इस तरह के बयान दे रहे हैं। इन सारे मामलों को भी डिस्कस करेंगे। पैनल आपके सामने पेश करता हूँ। मेरे साथ इस वक्त मियाँ हाफिज़ नोमान साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। आपसे कुछ देर बाद हमारे साथ हाफिज़ एहसान साहब भी आ जाएंगे। अज़हर सिद्दीक एडवोकेट साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। अज़हर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मियाँ साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं ज़रा आपसे मियाँ साहब इस सारे मामले को शुरू कर लेता हूँ। यकीनी तौर पर चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा है कि किसी एक सियासी जमात के लिए मामला नहीं है, आइनी मामला है एंड इसको वंस फॉर ऑल सेटल करना है। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें इंटेंट वाले मामले पे आप उलझ नहीं जाएंगे? माजी से क्यों करें इस फैसले का इत्तलाक? देखें, ये बड़ा एक बुनियादी फैसला है जिसको आज सुप्रीम कोर्ट एड्रेस करने बैठी है। ये जो नाअहली जो सुप्रीम कोर्ट में पिछले जो 4-5 साल कबल जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब को एक नाअहल किया गया और जिन बेसिस के ऊपर किया गया, तो क्या ये नाअहली जो है वो ताहयात है या इसकी कोई स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए? तो बड़ी वाज़ेह चीज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं वो तो इसको 5 साल की मुद्दत गिरदानते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ को विक्टिमाइज किया गया और एक चलते हुए पाकिस्तान और एक तरक्की करते हुए पाकिस्तान की राह में रुकावटें डाली गई और जिस अंदाज के अंदर फैसला किया गया, और आपने देखा कि उस वक़्त जो भी एक निज़ाम इंसाफ के अलमबरदार थे उनकी जो जानिबदारी बड़ी वाज़ेह होकर पूरी कौम के सामने आ चुकी है। तो इसको मैं समझता हूँ कि कोर्ट को इसको तय कर देना चाहिए इस मामले को, और पूरी कौम के सामने ये बात और ये हकीकत आनी चाहिए कि ये जो किसी को सादिक और अमीन डिक्लेयर कर देना और किसी को नाअहल कर देना बेटे से तनख्वाह ना लेने की बुनियाद पर, ये जो दोहरे मयारात हैं अब इनका फैसलों के वक्त आ चुके हैं। और जो सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया ये तो एक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे इंतहाई यानी जो अफजलुल अंबिया हैं, ये उनका एक लक़ब है, और वो जिस शख्स के लिए इस अदल ने जिस शख्स को वो दिया उसके किरदार का, उसके गुफ्तार का और उसकी कैरेक्टर का पूरी कौम को पता है कि वो किस कैरेक्टर का आदमी था, और जिस तरह उसने फिर मुआशी बदहाली बर्पा की है और जिस तरह उसने इस कौम को तबाही के दहाने पे लाकर और पूरे मुल्क को तबाही के दहाने पे लाके खड़ा किया है, इस तरह के शख्स को सादिक और अमीन का लक़ब देना, तो ये तमाम चीज़ों का जो फैसला है मेरा ख्याल है कि कोर्ट को अब कर देना चाहिए। जी ठीक है, कोर्ट को कर देना चाहिए और कोर्ट इस मामले को कंक्लूड करने के लिए भी तैयार है 11 जनवरी 2024 तक।
خیر اظہر صدیق صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے یہ سارا معاملہ آج جب سپریم کورٹ کے سامنے تھا تو یہ کہا گیا کہ معیار جس طرح سے رکھا گیا اس طرح تو قائد اعظم بھی پھر الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے تھے. کردار کے معاملے کو کیسے میک شور کیا جائے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ بہت زیادہ ٹرکی راستے تھے اور ان ٹرکی راہداریوں سے ہوتے ہوئے میاں محمد نواز شریف کو نائل کر دیا, اور اگر اب خود عدلیہ اپنے معاملات کو اپنے فیصلوں کو ریکٹیفائی کر رہی ہے تو اسے کرنے دیا جائے؟ بہت شکریہ. میں پھر بتاتا چلوں, بڑا دکھ اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے. ایون مجھے سپریم کورٹ کے آج ریمارکس پر بڑے عجیب و غریب اس لیے لگے. صادق اور امین تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. صادق کا مطلب ہے سچا, امین کا مطلب ہے امانت دار. کیا ایک عام آدمی کو سچا اور ایماندار نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس کو اپنے معاملات میں جو یہ صرف اور صرف نامینیشن پیپر کی حد تک ہے, اس کا اطلاق پوری زندگی پہ یا پورے عوامل پہ نہیں ہے. یہ کلیئر کر لیں سارے بات کہ جب آپ کسی دروازے امتحان میں آتے ہیں تو امتحان میں آنے کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا, یہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے کہ جب آپ آئیں آپ سچے اور امانت دار امین بن کر آئیں وہاں پر. اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نواز شریف نے جھوٹ بولا اور گمراہی کی, یعنی اس کانٹیکس میں کہ انہوں نے اب دیکھیں نا, آپ جا کر ذرا مجھے لے کے دکھا دیں اقامہ دبئی کا اس بنیاد پر کہ آپ میرا خیال ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی, تو ساری کورٹوں نے اس کو فیصلوں کو ریورس کر دیا ہے. آپ یہ دیکھیں نا سارے فیصلے ریورس ہو گئے ہیں. اگر آپ کو سپریم کورٹ پر کوئی اعتراض ہے تو آپ جائیں سپریم کورٹ میں جا کے اعتراض کریں نا. اب یہاں پر آپ بات کر رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ سے آپ کو فیصلوں سے بڑی حیرانی ہو رہی ہے, تو پہلے تو آپ کو حیرانی نہیں ہوتی تھی. یہ حافظ صاحب بول رہے ہیں, حافظ میاں نعمان صاحب بول رہے ہیں. حافظ صاحب اپنی بات پہ بات کریں. حافظ صاحب آئی ریکویسٹ کہ اظہر صاحب کو اپنا آرگومنٹ پیش کرنے دیں, پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں, آپ رسپونڈ کر دیجیے گا پلیز. اظہر صاحب نہیں تو معقول بات کریں نا, اظہر صاحب اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو معقول بات کریں نا. لیٹ ہم ٹاک, پھر میں آ رہا ہوں آپ کی طرف. پہلے آرام سے سنے پھر جواب دے دیجیے گا. اوکے کریں. وکیل ہے, کمال ہو گیا بات کرتے ہوئے, ذرا سمجھیے گا بات کو. دیکھیں اپنا دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے کہ آئین اور قانون بڑا کلیئر ہے. یہ آئینی ترمیم میں نے نہیں ڈالی ہے, یہ 18ویں ترمیم کے ذریعے ڈالی گئی تھی اور بڑی صحیح ڈالی گئی تھی. سوسائٹل ویلیوز ہے نا, پوری دنیا کے اندر سچا آدمی اور ایماندار آدمی جو ہے اس کو فوقیت دی جاتی ہے. یہاں کیا ہے, آپ دبئی کا ذرا ویزا لے کر دکھا دینا. آپ دبئی کا ویزا جب آپ لیں گے اقامے کا تو آپ تنخواہ دار ہوں گے تو پیسے دیں گے. یہ پاکستان نہیں ہے کہ فراڈ کی بیس پر آپ اس طرح کا کام کرتے چلے. یہ تو ایڈمیٹڈ بات ہے کہ انہوں نے اقامہ لیا, تنخواہ دار کے طور پر لیا, تنخواہ کچھ مہینے لی, کچھ نہیں. تو آپ یعنی پورے تمام پاکستانیوں کو جو اقامہ ہولڈر ہیں آپ ان کو جھوٹا کہہ رہے ہیں, آپ ان کو فراڈیا کہہ رہے ہیں. آپ کا یعنی یہ آپ کی گفتار ہے اور یہ آپ کا یعنی جو آپ کی ون بائی ون ہو جائے تو بہتر ہوگا. ان کو جو لوگ اقامہ ہولڈر ہیں اور جو لوگ, اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے جھوٹے ہیں. بیٹھے آرام سے آپ, اور آپ پوری قوم کو ایک اپنی لینگویج. میاں صاحب آئی ریکویسٹ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں, آپ کو بات کرنے کا موقع دیتا ہوں. اظہر صاحب پلیز کنٹینیو. میاں صاحب آئی ریکویسٹ, میاں صاحب اپنی باری پہ آئی ریکویسٹ, آپ لا کے اختلاف کریں, اپنی باری پہ بولیں گے پلیز. اظہر صاحب پلیز کنٹینیو. کیا اعتراض ہے اس پہ؟ پلیز کنٹینیو. میں چونکہ آئین اور قانون نہیں آتا نا, میں کروں گا کہ اردو میں, فارسی میں, پنجابی میں آئین. آپ کو جتنا آئین اور قانون آتا ہے وہ ہمیں علم میں ہے, اور آپ کا جو وکلاء برادری کے اندر سٹیٹس ہے اس کا بھی ہمیں پتہ ہے. میاں صاحب اگین آئی ریکویسٹ. اچھا یار دیکھیں, آپ بڑی سمپل سی بات میں نے بتا دی ہے. ہاں جی, یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, یہ کو اللہ رکھے محمد بوٹے کا فیصلہ نہیں ہے. سپریم کورٹ میں پورا موقع دیا گیا تھا, توبہ طائب کا بھی کہا گیا تھا, نواز شریف نے قبول نہیں کی. اور دو میں کلیئر کر دوں کہ پہلی بات ہے یہ ڈسکوالیفیکیشن انڈر آرٹیکل 62(1)F, اس کا سیکنڈ کانسیکوینس ہے جو جائیدادیں بنائی تھی ایون فیلڈ میں یا العزیزیہ میں سٹیل ملیں بنائی تھی, اس میں نیب نے میٹر ٹیک اپ کیا تھا, اور وہ ملی بھگت کے ساتھ بیٹھ کر وہ نیب نے اپیلیں ابھی تک فائل نہیں کی ہے اور آپ بری ہو گئے ہیں. بھائی اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ علیحدہ بات ہے. اور وہ علیحدہ بری کس نے کی ہے؟ بری کورٹوں نے کی ہے نا. جن کورٹوں میں آپ پیش ہوتے ہیں بطور وکیل پیش ہوتے ہیں, ان کورٹوں نے بری کیا نا میاں صاحب کو. جائیں جا کے عدالت کے اندر اعتراض کریں. او یار یہ پھر فضول باتیں کری جا رہے ہیں یار. تم حال ہو گیا, تم نے اپنی عدالت لگا لی ہے یہاں بیٹھ کر. اظہر صاحب ویسے اسی پوائنٹ کو, میاں صاحب چلے آپ کی بات کو میں ذرا سوال کی صورت
آپ کی بات کو میں سوال کی صورت حضرت صاحب کے پاس لے کے چلتا ہوں. حافظ احسان احمد صاحب اپنا میں جو اینکر پرسن ہے میں کوئی معقول لوگوں کو بٹھایا کریں نا مذاکروں کے اندر. سر نہیں, آپ میرے پینل سلیکشن پہ تو میاں صاحب سوری ٹو سے, لیکن آپ میرے پینل سلیکشن پہ تو پھر اس طرح سے کامنٹ نہیں کر سکتے نا. میں نے آپ کو ہی بلایا, اظہر صدیق صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں, اپنی رائے کا اظہار کریں گے, اور میری خواہش ہے کہ سب اپنی اپنی رائے جو ہے اس کا کھل کر اظہار کر سکیں. اگر کسی کو اختلاف ہے تو وہ اس پر رسپونڈ کریں, لیکن میری پینل سلیکشن پہ تو خیر آپ پھر بات نہیں کر سکتے نا. آئی ایم سوری میاں صاحب, یہ نہیں کر سکتے آپ. کریکٹر اسیسینیشن تو نہ کریں, یہ نہیں, وہ اس کے لیے میں موجود ہوں, میں اس کے لیے موجود ہوں, سوالات کی صورت بات کروں گا. جبکہ عدالت جو ہے وہ بڑی واضح طور پر سارے فیصلے ریورس ہو گئے ہیں, اور پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ کس انداز کے اندر ایک وزیر اعظم کو جو ہے وہ اس طرح رخصت کیا گیا تھا. یہ تو ساری دنیا کے سامنے اب آ چکا ہے. اظہر صاحب یہ بات اس طرح سے میں سوال کے ذریعے پٹ کر دیتا ہوں, آپ پھر اس پہ جس طرح سے مرضی رسپونڈ کرنا چاہیں, کہ عدالتوں کے ذریعے سزا ہوئی, عدالتوں کے ذریعے وہ ریورس بھی ہو گئی. یعنی معاملات اگر کسی وجہ سے خراب ہوئے تھے تو ان کو ریکٹیفائی کر دیا گیا. آج یہی معاملات دوسرے شخص کے ساتھ ہو رہے ہیں, کل کو یہ درست بھی ہو سکتے ہیں. تو اس پروسیس کو چلنے دیں, ہم اس پورے پروسیس کو مشکوک کیوں بناتے ہیں؟ مطلب ایک سرا ہمارے پاس ہے عدلیہ کا, ہم اس کو کیوں بناتے ہیں مشکوک؟ دیکھیے میں بتاتا چلوں, موقع اچھا تھا. ابھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو زیادتیاں ظلم ہو رہا ہے یہ سپورٹ کر رہے ہیں. یا تو ہو نا کہ یہ معافی مانگ کے آگے ہو, یا اگر کہیں کہ نہیں ہم چھوڑ دیں گے, ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے. کچھ نہیں کیا. ابھی آپ دیکھ لیں نا, عمران خان کے خلاف جو کیسز بن رہے ہیں نیب کے, وہ کیسز ہیں کوئی؟ وہ کیسز ہی کوئی نہیں ہے, وہ صرف سیاسی بنیادوں کے اوپر ہے. اگر واقعی آپ سیریس ہیں, آپ چاہتے ہیں اس نظام کو چلنا ہے, تو پھر آئین اور قانون کی بات یہی ہے کہ نواز شریف کی ایون فیلڈ کی جائیدادوں کے آج بھی ثبوت نہیں ہے. وہ یہ ہے ذرائع آپ کے سامنے ہیں. ان کی مریم کہتی تھی میری سینٹرل اندر کے پورے پاکستان میں ثبوت موجود ہیں. اور یہ جو عمران خان صاحب کی یہ جو آپ بات کی ہے, آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی ہے, یہ 9 مئی کا واقعہ. صاحب آپ کی اگر بات پوری ہو گئی تو میں میاں صاحب کا پھر ٹیک لے لوں. ایک سیکنڈ میاں صاحب, میں جو شہداء کی یادگاروں پہ حملے جو ہے نا, یہ پی ایم ایل این کے ورکرز نے نہیں کیے, یہ عمران خان صاحب کی وہ تربیت تھی جو نوجوانوں کو دی, اور جس طرح میاں صاحب آپ اگر اپنی بات پوری کر لیں, ذہنوں کو خراب کیا, اس کا یہ رزلٹ نکلا کہ جس طرح 9 مئی کے حملے ہوئے ہیں اور شہداء کی یادگاروں پر حملے کیے ہیں انہوں نے, تو کیا یہ پی ایم ایل این نے کیے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں جی ان کو سزائیں مل رہی ہیں, کس بات کی سزائیں مل رہی ہیں؟ نہیں وہ تو کیسز ہی الگ ہے نا, سیاسی کیسز کی بات ہو رہی ہے, وہ تو کیسز ہی اور ہے. جو کریمنل ایکٹس کے اندر جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ کون ہے یہ صاحب؟ میاں صاحب آپ ہمارے پاس ایک سیکیور لنک پہ ہیں, اظہر صاحب ہمارے ساتھ اسکائپ پہ ہیں. آپ جب بولتے ہیں تو اظہر صاحب کی آواز دب رہی ہے, میں چاہتا نہیں ہوں اس شو میں کسی کی آواز دبے. اظہر صاحب اپنی بات پوری کریں, پھر مجھے حافظ احسان صاحب کو بھی انگیج کرنا ہے سر پلیز, اگر بات پوری ہو گئی تو. مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہوا, پاکستان مسلم لیگ میں ایسی لوٹ ہی رہ گئی ہے کہ ان کا کام نہیں ہے اپنی آرام سے خاموشی سے بات سننا, سن کے جواب دینا. یعنی جتنے پارٹیاں بدلی ہیں نا, مجھے اس بات کا پورا علم ہے, چھوڑے لوٹ کی بات چھوڑ دیں. اس کو ایک سیکنڈ, لیٹس پٹ اے پاز آن اٹ. اس کو ایک سیکنڈ روکتے ہیں میاں صاحب اور اظہر صاحب, آپ دونوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں, ایک سیکنڈ رک جائیں, ایک سیکنڈ رک جائیں, آپ دونوں سے ایک سیکنڈ. میں حافظ احسان احمد صاحب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, آپ دونوں ایک سیکنڈ ذرا اگر تھوڑا سا بریک لے لیں اور معاملات کو ہم پرسنل کرنے کے بجائے جو فیکچوئل معاملات ہیں ان کی طرف آ جائیں. حافظ احسان صاحب, آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں, کس طرح سے معاملات الجھ بھی رہے ہیں. نومینیشن پیپرز کی حد تک اظہر صدیق صاحب نے بات کی کہ یہ ایلیجبلٹی کرائیٹیریا ہے اور یہاں پر ایک شخص کا صادق اور امین ہونا ضروری ہے, لیکن یہ صرف ایک کاغذ تو نہیں ہے نا, یہ اس کی پوری لائف کی ریفلیکشن ہے, جس میں وہ اپنے اساسی بھی ڈکلیئر کر رہا ہے, اپنے باقی معاملات, اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ایک شادی ہے, دوسری شادی ہے, پوری ریفلیکشن ہے. تو پھر وہ پوری زندگی کے لیے کیسے میک شور کرے؟ چیف جسٹس صاحب نے بھی یہ کہا کہ کردار کے معاملات تو پھر کافی مشکل ہو جائیں گے. حلفاً کون کہہ سکتا ہے کہ وہ کردار کا صحیح آدمی ہے؟ حافظ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبید بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. اس وقت جو ساری ڈیبیٹ چل رہی ہے وہ چل رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ جو ہے جو 2018 کے اندر آئی, اور اس کے اندر یہ ہولڈ کیا گیا جو 5 ممبرز بینچ تھی جس کو پریزائڈ کیا تھا اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے, اور اس ججمنٹ کو لکھا تھا جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب نے, اور انہوں نے اس کے اندر ہولڈ کیا کہ 62(1)F کا اگر ڈکلیریشن کسی بھی شخص کے پاس عدالت جو ہے اس کے خلاف ایشو کر دے تو جتنی دیر تک وہ ڈکلیریشن موجود رہے گا اتنی دیر تک ڈسکوالیفیکیشن رہے گی. اور یہ ایک ججمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہی. اب اگر کانسٹیٹیوشنل یا لیگل دیکھا جائے تو پھر آپ کو اس ساری ججمنٹ کا اور آج جو سپریم کورٹ کے اندر بحث ہو رہی ہے اس پہ آئیں گے. سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ جو صادق اور امین کی بات ہے, یہ ہمارے اوریجنل کانسٹیٹیوشن کے اندر ایسی کوئی کلاز جو تھی وہ آرٹیکل 62 یا 63 کے نیچے نہیں تھی.
उस वक्त सिर्फ 4-5 चीज़ें फैक्ट्स थी जो 62 या 63 को अगर कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ा जाए कि आपको पाकिस्तान का शहरी होना चाहिए, आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए अगर नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं, और आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए अगर आप सेनेट का लड़ रहे हैं, और आप पाकिस्तान की सिटीजनशिप आपने रिनेंशिएट ना किया हो, आप इंसॉल्वेंट ना हो, आप अनसाउंड माइंड ना हो, और आपको कोई ऐसा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो आपको डिस्क्वालीफाई ना करे या आपकी कन्विक्शन किसी के अंदर ना हो, और ये ओरिजिनल 73 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था। उसके बाद 1985 के अंदर जब 77 से हमारे मुल्क के अंदर जनरल ज़िया-उल हक साहब के दौर के अंदर इस्लामाइजेशन का एक आया, तो जहाँ हर जगह उन्होंने अच्छी चीज़ें इंट्रोड्यूस की, उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कर दी, और आर्टिकल जो था 62, 63 के अंदर ये जो आगे क्लॉज थी जिसके अंदर E, F एंड G एंड H है, उसका उन्होंने इजाफा कर दिया। अब उसके बाद ये है कि ये पाकिस्तान के अंदर कभी भी झगड़ा नहीं रहा कि पाकिस्तान के हर शख्स को जो इलेक्शन लड़े उसे सादिक और अमीन आना चाहिए, और उसे पब्लिक के अंदर ऐसा जाना चाहिए कि लोग उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर उसको वोट्स दें। ये झगड़ा पहली दफ़ा स्टार्ट हुआ जब 2002 के अंदर जनरल मुशर्रफ साहब ने इस मुल्क के अंदर जो है वो डिग्रीज BA का शर्त इम्पोज की, और इम्पोज करने के बाद आपने देखा कि इस मुल्क के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास BA की डिग्रीज नहीं थी या रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी। उन्होंने इसके ऊपर जो है वो ली, और मामला चलते चलाते सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया। क्लाइमेक्स इसके अंदर ये आया कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहली दफा आर्टिकल 184(3) के नीचे एक प्राइम मिनिस्टर जो सर्विंग प्राइम मिनिस्टर था उसको 62(1)(f) की बुनियाद के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया गया, और उसका कॉन्सिक्वेंस ये निकला कि वो प्राइम मिनिस्टर की सीट से गए। उसके बाद 2018 के अंदर जजमेंट आई, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी जगह नहीं लिखा हुआ कि लाइफ टाइम बैन जो है वो 62 के डिस्क्वालिफिकेशन का, 62 के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन का टेन्योर का जिक्र ही नहीं है, बल्कि 63 के अंदर जो 2010 के अंदर 18th अमेंडमेंट आई उसके अंदर G एंड H के अंदर उन्होंने 5 साल का कैप कर दिया कि अगर कोई भी शख्स मॉरल टर्पिट्यूड के अंदर आएगा तो वो 5 साल थी। अब जब 2018 के अंदर एक जजमेंट आई तो उसके बाद एक और जजमेंट आई, वो आई ख्वाजा आसिफ साहब की जजमेंट, जिसके अंदर उन्होंने उसी 62(1)(f) के ऊपर जिसको मियां नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया था, ख्वाजा साहब को उसके अंदर रूम दिया गया, और उनकी 62(1)(f) जो हाई कोर्ट ने उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। उसके बाद एक और जजमेंट फैसल वाडा की आई कि जिसके अंदर इसी बेंच के मेंबर्स ने यह होल्ड किया कि जी 62(1)(f) की वन टाइम भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, कि यानी कि जिस आप असेंबली के मेंबर्स हैं आप उसको डी सीट कर दिया जाए। तो अगर इस सारी इनॉमलीज को देखा जाए तो जजमेंट अगर हम रिलाई करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं, तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट को ना रिडंडेंट कर सकते हैं, ना नलिफाई कर सकते हैं, उसका ना ओवरराइडिंग इफेक्ट है। लेकिन चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि जिसके अंदर मियाद का जिक्र है लाइफ टाइम, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह होल्ड किया कि लाइफ टाइम डिक्लेरेशन रहेगा, तो अगर दोबारा सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच बैठ गया है और 7 मेंबर्स बेंच बैठा है, और सुप्रीम कोर्ट अगर ये होल्ड करती है कि अगर 62 के अंदर मियाद का जिक्र नहीं है और उसी की अगर 63 के अंदर 5 साल का जिक्र है, तो हमें उस बात को मान लेना चाहिए। और अगर वो होल्ड करते हैं कि सेक्शन 232 के अंदर अगर मियाद का जिक्र है तो मान लेनी चाहिए। तो ये जो हमारी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज हैं उसको जब हम लेके जाते हैं अदालतों के अंदर, अदालत ने भी बार-बार ये कहा है कि इसको सियासी मामला ना बनाया जाए, बल्कि ये कानूनी मामला है, इसको हम वंस फॉर ऑल सेटल करना चाहते हैं। और ये उबैद भाई ये परसों जो है ये इस मामला खत्म हो जाएगा उस चीज के अंदर कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये होल्ड करेगी कि 62(1)(f) जो है वो परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन है, अगर 7 मेंबर्स कर दे तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अगर होल्ड करती है कि नहीं 5 साल होना चाहिए, हमें फिर भी मान लेना चाहिए, क्योंकि देखें ना इसके मुतासरीन सब हैं, इसके मुतासरीन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी हैं, माजी से अगर उसका इतलाक होता ही नहीं होता है, देखिए जहांगीर तरीन है। बात ये है वैद भाई कि जो पॉलिटिकल नहीं, देखें जो तरीन साहब हैं या नवाज शरीफ साहब है, उनको फॉर द टाइमिंग आप साइड पे करें ना, कि जो समीउल्लाह बलोच की जजमेंट आई है उस वक्त तो ये तय ही नहीं हुआ था कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है, वो तो किसी और शख्स के अंदर गए और हमने फिर हर एक पे अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो थोड़ा सा हम इस चीज के अंदर जाएं कि किसी न किसी जगह हमें अपने आप को ब्रेक्स के अंदर लगाना चाहिए, कोई इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर, और इंस्टीट्यूशंस अगर कोई फैसले करे तो उसे मानना चाहिए और ये जरूरी भी है, बहुत जरूरी है। हाफिज साहब मैं जरा इस बात को आगे लेके चलता हूं। मियां साहब ये सारे मामलात आप अजहर सिद्दीक साहब को बार बार टोक रहे थे, और आई रिक्वेस्ट किया आगे चलते हुए हम ये ना करें, आप अपनी बारी पे बोलें, अजहर साहब अपनी बारी पे बोलें। मजमूई तौर पर जो सारा गिला शिकवा है 2017 में आप जहां थे वहां आज एक और शख्स हैं, उसी तरह से केसेस हैं, तोशाखाना के मामलात हैं, नैब के रेफरेंसेस हैं, उस पर फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन है नाअहली का।
تو سب اس کے متاثرین ہیں. کیوں نہیں آپ لوگوں نے اپنے معاملات کو سیٹل کیا؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہو نہیں جانا چاہیے؟ اب بھی اس کو کنٹروورشل نہ بنائیں اس کی مدت کو لے کے. دیکھیں پاکستان کی دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز نے جب میثاق جمہوریت کیا تھا، جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو اور محترم میاں نواز شریف صاحب نے، اور پھر پاکستان کی دیگر جو ڈیموکریٹ پارٹیز ہیں انہوں نے اس کی توثیق کی تھی، تو وہ یہ میثاق یہی تھا کہ ڈیموکریسی کی سپریمیسی کے لیے، جمہوریت کی بحالی کے حوالے سے تمام پارٹیز جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر متفق رہیں گی، چاہے ان کے آپس کے اندر اختلافات ہیں، وہ اپنے اختلافات کو برقرار رکھتے ہوئے آپس میں ایک مقابلتاً الیکشن بھی کنٹیسٹ کریں گی، لیکن جب جمہوریت کی بحالی کی بات آئے گی، سول سپریمیسی کی بات آئے گی، تو وہ اس حوالے سے ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر دوبارہ متحد ہوں گی. اور یہ اس حوالے سے بھی بڑا ایک جو اہم جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو معاملات کو پارلیمنٹ میں حل کرنا بجائے اس کے کہ اس کو بار بار آپ کورٹس میں لے کے جانا، تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو معاملات کورٹ میں جو گئے ہیں، لیکن جس میثاق جمہوریت کی آپ بات کر رہے ہیں اس پہ تو پھر آپ خود ہی کالا کوٹ پہن کے چلے گئے تھے، تو وہ پھر میثاق بھی کیا ہی رہ گیا؟ دیکھیں جب دیکھیں کہ 2013 کے اندر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی اور اس کے 6 مہینے کے بعد ہی دھرنے کروا دیے گئے، اور پھر 2017-18 میں آپ کے علم میں ہے کہ کس طرح سپریم کورٹ کے کچھ ججز کی طرف سے آفر کی آپ عدالت کے اندر آئیں، ہم آپ کو ریلیف دیں گے. تو یہ جو عدالت کا از خود نوٹس لینے کے معاملات اور یہ بہت سارے جو سیاسی معاملات کو عدالت میں لے کے جانے کا جو ٹرینڈ ہے، یہ کس پارٹی کی طرف سے ہوا ہے؟ اور پھر اب 5 سال کی پوری ایک تاریخ دیکھ لیں کہ 2018 سے آنورڈ جس طرح لوگوں کو وکٹمائز کیا گیا، جس طرح پولیٹیکل لیڈرز کو جیلوں میں ڈالا گیا، اور بار بار میاں شہباز شریف صاحب اور محمد نواز شریف یہ یوسف رضا گیلانی کے خلاف پلے کارڈ اٹھا کے یوسف رضا گیلانی کے خلاف پلے کارڈ اٹھا کے شاہراہ دستور پہ کون لوگ گھومتے تھے؟ میاں صاحب. ٹھیک ہے، میاں صاحب کو ہم ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حافظ صاحب دیکھیں کتنی خوبصورتی سے یوسف رضا گیلانی کے معاملے کو چھوڑتے ہوئے 2014 سے آنورڈ آ گئے. میاں صاحب میں پوچھ رہا تھا وہ شاہراہ دستور پہ پلے کارڈز اٹھا کے یوسف رضا گیلانی کے خلاف کون لوگ پھرتے تھے؟ آپ نہیں تھے وہ؟ آج اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں اور جو پی ٹی آئی کا یہ ان کا اپنا ہی کیا دھرا ہے، یہ جو انہوں نے بویا تھا وہی یہ کاٹ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیشنل لیول کی جو پارٹی اس حوالے سے بن ہی نہیں سکی اور میچورٹی ان کے اندر نہیں آ سکی کہ جو ایسے معاملات جو پارلیمنٹ میں آنے چاہیے تھے، انہوں نے ہر معاملے کو عدالت میں لے کر گئے، اور بدقسمتی سے کچھ ججز حضرات جو تھے وہ ان کے فیسیلیٹیٹر بن گئے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ کے لیے جو سیاسی جماعتوں کے سامنے جو لائحہ عمل ہے بڑا واضح ہے کہ جو سیاسی معاملات ہیں وہ سیاسی بنیادوں پر آپس میں مل کر حل کرنے چاہیے، اور پارلیمنٹ کے اندر ایک ضابطۂ اخلاق بننا چاہیے، اور پارلیمنٹ فیصلہ کرے، پارلیمنٹ کی کمیٹیز فیصلہ کرے، پارلیمنٹ امپاور ہو. اور جس طرح جو ایک پوری دنیا کا ایک نظام ہے ڈیموکریسی کا کہ جس میں بہت سارے معاملات عدالتوں میں نہیں جا پاتے. نہیں تو اس میں ایک چیز اور کریں نا میاں صاحب، ایک تجویز ہے، چلیں تجویز کی صورت سوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ جب جیل میں تھے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تھے، آپ کی صحتیابی کے لیے انہوں نے دعا بھی کی تھی. آپ ان دنوں میں چلیں جیل میں ملاقات نہ کریں لیکن کہ جذبہ خیر سگالی کے تحت یہ پیغام دے دیں کہ جو سیاسی مقدمات ہیں دیکھیں ہم نے بھی بھگتے، آپ اب بھگت رہے ہیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے 9 مئی کے معاملات ایک الگ طرف ہے، وہ ایکٹ آف وائلنس اس کا حساب ہونا چاہیے، لیکن جو سیاسی مقدمات ہیں آپ نے ہمارے خلاف بنانے کی کوشش کی، ہم آپ کے خلاف جو بنے ہوئے ان کی حمایت نہیں کرتے، آئیں آگے بڑھتے ہیں. آپ یہ اتنا سا پیغام جاری کر دیں، روز بیٹھ رہے ہیں آپ رائیونڈ میں. پہلی بات یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف اور شریف فیملی اور جو دیگر قائدین تھے ان کے جتنے بھی مقدمات تھے بالکل بے بنیاد، بوگس، اور کوئی جس کے اندر کوئی گراؤنڈز نہیں تھیں، جسٹ ایک وکٹیمائز کرنے کے لیے نیب قانون کا سہارا لیتے ہوئے کہ جس کے اندر ظاہر ہے کہ بیل کی پروویژن بھی نہیں تھی، اور لوگوں کو کسی کو 6 ماہ کے لیے اندر ڈال دیا، کسی کو سال کے لیے ڈال دیا، کسی کو 2 سال کے لیے اندر ڈال دیا. جو عمران نیازی صاحب کے خلاف کیسز ہیں وہ تو بڑے آن گراؤنڈ ہیں، اور کوئی ایسا کیس عمران نیازی کے خلاف نہیں ہے کہ جہاں پر جو سپریم کورٹ نے ٹیک اوور کیا اور سپریم کورٹ سے فیصلے ہو رہے ہوں. میاں نواز شریف صاحب کو تو بغیر کسی ٹرائل کے سپریم کورٹ پہ ڈائریکٹ جا کر اور پھر نیب کورٹ کو پابند کر کے اوپر ایک مانیٹرنگ جج لگا دیا گیا کہ جناب آپ اتنی دیر میں میاں صاحب کا فیصلہ کریں اور سزا کی صورت میں فیصلہ کریں. تو میاں نواز شریف کو تو وکٹیمائز کیا گیا، سمپل از دیٹ.
عمران خان صاحب تو ایک قانونی طریقے سے پہلے لوور سیشن کورٹ ہے، جو بھی فوجداری مقدمات کا ایک سیکوینس ہوتا ہے وہ اس کو فالو کیا جا رہا ہے، اس میں کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ چلیں، یہ جو اظہر صدیق صاحب کی شاعرانہ واہ واہ ہے اور یہ جو وکٹم ہے، یہ وکٹمائزیشن کا بینیفیشری کیسے بنا، اس کو ذرا ہم سمجھ لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو پی این اسپیشل. میاں حافظ نعمان صاحب کی رائے یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے خلاف جو کیسز بنے تھے وہ سارے بے بنیاد تھے، جھوٹ پر مبنی تھے، پھر مانیٹرنگ جج بٹھا کر زیادتی وغیرہ وغیرہ. اظہر صدیق صاحب نے اس پر شاعرانہ واہ واہ کر دیا. اظہر صاحب دیکھیں نا، پھر آپ لوگ اس ٹائم کتنا مزہ لیتے تھے ان اشعار کا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. اب آپ کی راہبری پہ سوال آیا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو غلط ہو رہا ہے. ان کی راہبری پہ سوال تھا، آپ کہتے تھے ٹھیک ہو رہا ہے. یہ دورہ میں کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ آپ نے بڑی مہذب اور مؤدبانہ بڑی زبردست ایک بات کی تھی. پرابلم ہے جب تربیت ہی ایسی ہو، سیاسی بلوغت ہی سیاسی جماعت کی ایسی ہو تو پھر کیا کہہ سکتا ہوں میں کیا کہوں اس بارے میں؟ مجھے یہ بتائیں نا، میرے پاس کہنے کے لیے اور کیا ہے؟ میں تو یہ کہوں گا جبر کا موسم کب بدلے گا، ہم بدلیں گے تب بدلے گا. ساری عمر پہ آس رہی ہے وہ اب بدلے گا، اب بدلے گا. محکوموں کو ملے گی شاہی، ایک دن سب کا سب بدلے گا. سمجھنے کی بات ہے کہ ٹائم ہوتا ہے کہ انسان کو تمیز اور سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے. سیاسی بلوغت آتی ہے، ان میں سیاسی بلوغت نہیں ہے. اگر آدھی ہوتی نا، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ چھوڑ دیں. میں نے کہا تھا 5 جون کو، وہ میں کیا پاکستان میں ساکے پاکستان کی ضرورت ہے، پاکستان کو اکٹھے ہو جائیں، پاکستان کو آگے لے چلیں. آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے آپ کو سن رہے ہیں. دیکھیں نا، پاکستان کو مساکے پاکستان کا لے کے جائیں نا. یعنی کیا کچھ کیا، یعنی اس قوم کے ساتھ یہ یاد رکھیے گا، یہ تاریخ میں لکھا گیا ہے. اظہر صاحب آپ کی آواز تو آ رہی ہے لیکن کیونکہ فریم کوئی روٹیشن کا پرابلم، اس کو ذرا سیدھا کریں تاکہ ہم آپ کو دیکھ بھی سکیں جب آپ یہ ولولہ انگیز اشعار سنا رہے ہو. نہیں ابھی نہیں، اب نہیں ٹھیک ہو گیا. آواز آ رہی ہے، ویڈیو کا مسئلہ ہے. ویڈیو ہوگی کہ نہیں ٹھیک ابھی؟ آپ بات کرتے رہیں، اس بیچ آپ کوششیں بھی کرتے رہیں، بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں سر، بات چیت نہیں رکنی چاہیے. نہیں اچھا دیکھیں جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، میں بڑی سمپل سی کہہ رہا ہوں کہ تاریخ میں یہ 18 ماہ فسائیت کے دور کے ایسا مارشل کے دور میں نہیں جو ہوا. 90 دن میں الیکشن کے اسمبلیاں ہم نے تحلیل کی، وہ ناجائز. انہوں نے 3 دن پہلے اسمبلیاں تحلیل کر دی، وہ جائز. پھر اٹھا کر آپ یہاں دیکھیں، آپ ذرا اس سے آگے چلتے ہیں آپ اس بات کو لے کر کہ جناب حلقہ بندیوں کے ذریعے الیکشن ڈیلے کر دیے، یہ سارا کچھ سامنے آ گیا. عمران خان کے خلاف جھوٹے 200 کیسز بنا لیے، یہ سارا کچھ سامنے آ گیا. کیس ہے کیا؟ کوئی کیس نہیں ہے. توشہ خانہ میں جائیدادیں میں نے نکال لی، میں نے پتہ لگایا، ایک ایک چیز سامنے آئی، کچھ نہیں ہوا. یہ بھی سارا کچھ آپ لوگوں کے سامنے ہے. فرق صرف اتنا ہے، سیاسی بلوغت نہیں. یہ جو 85 کا جو پروجیکٹ ہے نا، یہ لوٹ مار کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ صرف لوٹو پوٹو اور سوٹو اور جاؤ، اور کیا کام ہے ان کا؟ یعنی انہوں نے پاکستان کے لیے دیے، آج ابھی ہے کیا ان کے پاس دینے کے لیے؟ ان کے پاس دینے کے لیے پاکستان کے لیے کچھ نہیں ہے ان کے پاس. پھر کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں ان کی راجدھانی برقرار رہے، یہ سیاست میں اس طرح چھائے رہے. اگر واقعی یہ ایماندار لوگ ہوتے نا تو یہ بات کہتے ہیں، یہ جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا تھا، یہ کہتے ہیں ہم نے جہاں ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. اور یہ خاموشی سے پیچھے بیٹھ گیا، کہتے آ کر سڑکوں پہ کھڑے ہوتے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. مگر نہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے الیکشن کمیشن کو ساتھ ملایا. الیکشن کمیشن دیکھے کیا کر رہا ہے، اس نے پراپرٹی فنڈنگ، توشہ خانہ، توہین الیکشن کمیشن، اور پھر آپ انٹرا پارٹی الیکشن اور پھر بلہ، اور کیا رہ گیا ان کے پاس؟ لیکن اظہر صدیق صاحب جب آپ 2014 میں دھرنا دے رہے تھے، یعنی تحریک انصاف جب دھرنا دے رہی تھی، اس کے بعد پھر 2017 کے آنورڈ معاملات، پاناما والے معاملات، اس میں آپ نے بھی تو ایک وقت کو یہ نہیں کہا کہ ایک منتخب وزیر اعظم کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے؟ نہیں وہ بالکل ٹھیک ہوا ہے. میں پھر بتانا چلوں، بالکل ٹھیک ہوا ہے. آپ کے ساتھ غلط کیسے ہو رہا ہے؟ آج تک ان کے پاس ایون فیلڈ کی جائیدادیں نہیں ہیں. میں چیلنج کر رہا ہوں. یہ جو 9 لاکھ میاں صاحب میں آ رہا ہوں، میاں صاحب میں آ رہا ہوں، لیٹ ہم کمپلیٹ. ان کی کارکردگی جو ہے پچھلے 5 سال میں، میاں صاحب آئی ریکویسٹ اپنی باری پہ سر، آپ دونوں اپنی باری کے وعدے کیے تھے، آپ دونوں اپنی کراس ٹاک کے چکر میں آپ احسان صاحب کا موقع بھی گنوا لیتے. انہوں نے جو قوم کے ساتھ اور قوم کے نوجوانوں کے ساتھ اور قوم کی ماؤں بہنوں کے ساتھ کیا، میاں صاحب لیٹ ہم ٹاک، آواز کا پرابلم آ جاتا ہے. میاں صاحب آئی ریکویسٹ لیٹ ہم ٹاک. اظہر صاحب پلیز. یار
یار میں تو سمجھتا تھا بہت بہت کوئی عزت والا آدمی بٹھایا ہوا آپ نے. کمال ہے. نہیں میں تو بولا ہوں کہ بات میں سنتا رہا ہوں بعد میں نا. اب مجھے بات کرنے دے, ذرا سمجھیے گا بات کو. بڑی سمپل سی بات ہے کہ انسان کو تھوڑی سی عقل, شرم اور حیا آ جاتی ہے کہ یار اس قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پہلی بات جو ہے نا, پہلی تو بات ہے کہ پناما کے کیسز ہمارے بنائے نہیں ہوئے تھے. یہ پناما کے کیسز جنہوں نے بنائے ہوئے تھے آج ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ مل کر بیٹھ کے کھیل رہے ہیں اس وقت. یعنی یہ آج بھی اپنا دیکھیں نا, کارگل کا کس نے کیا, سرل المیڈا کس نے, گلبھوشن جادو کس نے, سجن مٹال کس نے, اور نریندر مودی سے یاریاں, آموں کی پیٹیاں, یعنی وہ سارا کچھ تو ریکارڈ کے اوپر نا. مودی کا جو یار ہے, غدار ہے, میں نہیں کہا کرتا تھا ہم پیڑ پھاڑ کے چیڑ پھاڑ کے نکالیں گے کرپشن, یہ سارا کچھ ہم نہیں کہا کرتے تھے. پاکستان تحریک انصاف نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے. پاکستان تحریک جو کچھ کرتے ہیں, جو لوگ کرتے ہیں, آج ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پرانی باتوں کو چھوڑ کے اگر چاہتے تھے نا تو چلیں ٹھیک ہے جی, ہم لوگوں نے غلطیاں کی, یہ آگے معافی مانگتے قوم کے ساتھ. نہیں, ہم نہیں کریں گے. ہم چاہیں گے یہ ملک آگے جائے, جمہوریت پروان چڑھے اس میں. جنہیں کسی اس طرح آپ شام کے جلسے میں میر جعفر میر صادق کہتے تھے, رات میں ان کے ساتھ ملاقات بھی کرتے تھے, آپ تو بہت جلدی ملتے تھے. نہیں اوہو, میں پھر بتانا چلوں, مجھے صرف یہ بتائیے گا اپنا جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن میں قانون میں کس نے ساتھ دیا؟ میاں نواز شریف انہوں نے کہا ہم نے اکیلے نے ساتھ دیا. ہم تو اس وقت حکومت میں تھے, یہ تو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے نا, تو یہ تو ہم تو حکومت میں تھے. آج کی بات, جب یہ خود حکومت میں تھے, اس کے پاس موقع تھا کہ یہ سارا کچھ ٹھیک کر سکتے تھے, لیکن نہیں ٹھیک کیا. اب مانے یا نہ مانے, انہیں ماننا پڑے گا کہ انہوں نے غلطیاں کی ہیں. یہ اب ایسی جگہ پر آ گئے ہیں, چھوڑیں, یہ سارا کچھ کر لیا نا, تو بھائی صاف شفاف الیکشن کرائیں. الیکشن کمیشن کو کہیں کہ بھائی جو تم کر رہے ہو غلط کر رہے ہو, بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. جو آئین اور قانون کہتا ہے اس کے مطابق آپ کام کریں, پھر آپ آگے چلیں. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ تھوڑا کڑوا تھوڑا میٹھا پپتو اور اس نظام کو اس طرح لے کے چلیں. یہ بڑی زیادتی ہے. یہ تو غلط ہے, یہ نہ 2018 میں ہونا چاہیے تھا, نہ 2024 میں ہونا چاہیے. یہ تو خیر ایک فیکٹ ہے, اور یہ اس کا ہم تقاضا بھی کرتے ہیں, مطالبہ بھی کرتے ہیں. حافظ صاحب, حافظ احسان احمد صاحب, آپ کی طرف آتے ہوئے, آپ سن رہے ہیں دونوں میرے معزز مہمانوں کی گفتگو. ایک 2017 کو صحیح ثابت کرنے میں مصروف ہیں, اور ایک 2022-23 کے معاملات کو صحیح ثابت کرنے میں مصروف ہیں. ہم پھنسے ہوئے انہی 2 سالوں میں ہیں, اور ثابت بھی کچھ نہیں ہو رہا. یعنی وہ کیسز جس ٹرک کی بتی کے پیچھے مجھے لگایا تھا, وہ بھی پھر بعد میں اس میں بریت ہو گئی. آج جس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے, 4 سال بعد پتہ چلے گا جی ضرورت کہیں اور پڑ گئی, تو وہ ساری محنت ہماری یہاں والی بھی ضائع ہو جائے گی. حافظ احسان صاحب, پھنسے ہوئی ہیں ہم دائروں کے سفر میں. یہ پھنسے ہیں کہ نہیں پھنسے ہیں, پاکستان کا عام آدمی پھنسا ہوا ہے. ہم تو برباد ہو گئے. اور جتنی بھی ڈسکشنز جو ہے, جتنی بھی ڈسکشن چل رہی ہے اس پولیٹیکل ڈسکورس کے اندر, وہ صرف اور صرف ایک دوسرے کو جس طرح کہتے ہیں نا مینا مارنے کی چل رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم جس پروسیس کے اندر آ گئے, ہمارے پاس 3 آپشنز ہیں. ایک ہمارے پاس آپشن یہ ہے کہ اگر ہم اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی سمجھتے ہیں اور ہے, اس کے لیے پھر ہمیں اپنی عدالتوں کا احترام بھی کرنا چاہیے, اور عدالتیں جو فیصلہ کریں انہیں ماننا چاہیے, اور عدالتوں کے فیصلے کے اندر ڈسٹنکشن نہیں کرنا چاہیے. اور اس ڈسٹنکشن کا ڈیبیٹس کے اندر ہم جاتے ہیں, کنٹروورسی کریٹ کرتے ہیں, اور سپریم کورٹ کے اندر ہم بار بار پولیٹیکل کوسچنز لے کے جا کے اپنے مرضی کے فیصلے لینے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر اس کو ڈیبیٹ کرتے ہیں, اور پورا ملک اس کنفیوژن کا شکار ہے. اور اس کے اندر امپورٹنٹ رول جو ہے وہ ساروں کا ہے, اس میں پولیٹیکل پارٹیز کا بھی ہے, اس میں سپریم کورٹ کا بذات خود اس رول کے اندر ہے کہ سپریم کورٹ گاہے بگاہے اپنی ہی جو کانسٹیٹیوشنل کانٹراڈکشنز ہے ان کو جو ہے وہ ایڈریس نہیں کرتی, بلکہ اور طریقے سے ڈیل کرتی ہے. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ گورننس کی پرفارمنس ہے. اب پرفارمنس کے اندر یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے, یا آپ کسی جگہ حکومت کے اندر رہے ہیں, یا آپ حکومت کے اندر آنے کا ارادہ رکھتے ہیں, تو پاکستان کے عام آدمی کی بات تو کریں کہ پاکستان کا عام آدمی جو وہ کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے. پاکستان کا عام آدمی یہ ہے کہ وہ آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس ملک کے اندر جسٹس ریفارمز کے لیے کیا کیا, پولیس ریفارمز کے لیے کیا کیا, آپ نے اس ملک کے اندر انرجی سیکٹر کے اندر کیا کیا, یا آئندہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے 3.5-4 کروڑ سے زیادہ بچہ سکول سے باہر ہے, اس کے لیے آپ کی کیا اسٹریٹجی تھی, آئندہ کیا ہے. جو سٹنٹڈ گروتھ ہے آپ کے بچوں کی, جو 64% آپ کی آبادی 15 سے 29 سال کے اندر ہے, اس کے لیے آپ کا مینیفیسٹو کیا ہے, یا آپ اس کے اندر کیا بہتری چاہتے ہیں. جو پاکستان کا عام آدمی بجلی کا بل, گیس کا بل نہیں دے سکتا, اس کے لیے کیا ہے. تو سائیڈ بائی سائیڈ اگر دونوں چیزیں چلیں تو اس سے عام آدمی کو بھی سمجھ آئے. اب جب ان چیزوں کے اندر جھگڑا ہوتا ہے, ٹی ویز کے اوپر اس طرح ٹاک شوز کے اندر آیا جاتا ہے, تو پاکستان کا عام آدمی پھر اس سسٹم سے ڈسٹنس اختیار کرتا ہے. اس ڈسٹنس کا آپ نتیجہ دیکھ لیں,
کہ جہاں بھی آپ چلے جائیں آپ کو یہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جمہوریت کے اندر جو ہمیں اس کے ثمر ملنا چاہیے یا جس طرح دنیا کے اندر ہے وہ پاکستان کے اندر نہیں ہے. یہ آگے سے اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا. اور بھئی کام نہیں کرنے دیا گیا, آپ آئندہ اور بہتر کر کے اس کام کو کرنے کی کوشش کریں, یہ بگننگ تو کریں. لیکن انفارچونیٹلی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو وشیس سرکل پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو الیکشنز کی بلیمنگ گیم ہے وہ 1970 سے چل رہی ہے. وہ 70 کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے جس پارٹی کی میجورٹی تھی ہم نے اس کو نہیں مانا. وہ 77 کے اندر دیکھ لیں کہ ہم کچھ حلقوں کے اندر ان اپوز کروانا چاہتے تھے اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک نئی موومنٹ آئی. وہ 1985 کے اندر ہم نے جو ہے وہ ایک ایسا بریڈ کریٹ کی جو آج تک ہمارے ساتھ چل رہی ہے. 88 کے اندر دیکھیں کہ ہم نے الیکشنز کو ڈیوائیڈ کر دیا اور اس کے اندر چیف منسٹر جو ہے وہ پرائم منسٹر کو نہیں مان رہا. پھر 93 آگے 97 2002 8 13 اور پچھلے 10-12 سال کے اندر آپ نے دیکھیں کہ ہم نے سارا کچھ جو ہے سیاہ باب بھی یہاں پہ صاحب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن عبید بھائی اب اس کے اندر یہ نہیں, عبید بھائی اس کے اندر یہ ہے کہ کنسٹرکٹیو چیزوں کے اندر بھی جانا چاہیے اور اس کنسٹرکٹیو کے اندر پاکستان کے ایشوز, پاکستان کے عام آدمی, پاکستان کے اندر انصاف کی فراہمی, گورننس کی بہتری, یہ بھی اس ٹاپک کے اندر آنا چاہیے. اب ہماری ساری ڈیبیٹس جو ہے وہ پرسنالٹیز پہ ہے, یا ڈیبیٹ میاں صاحب کی طرف ٹلٹ کر جاتی ہے, یا ڈیبیٹ خان صاحب کی طرف چلی جاتی ہے, یا ڈیبیٹ سپریم کورٹ کی طرف چلی جاتی ہے, یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف چلی جاتی ہے. تو کسی نہ کسی اب ہمیں اپنی ریڈ لائنز یا بریکس لگانی چاہیے اور اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اور کچھ ضروری تو نہیں نا کہ ہر دفعہ آپ حکومت کے اندر ہی آئیں اور یار کسی جگہ طے کر لیں کہ اچھی ہم اپوزیشن بھی کر لیں گے اور یہ جو ہے کہ چاہے ٹینیور زیادہ اسے کم آپ کر لیں. اب آپ ان ساروں کے پولیٹیکل بیانات دیکھ لیں جو پچھلے 12 14 15 سال کے اندر ہے, یہ ایک دوسرے کے نزدیک بھی ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے گلے بھی ملتی ہیں اور پھر ایک دوسرے کے خلاف بھی آتے ہیں, وہ بھی آپ کے سامنے آپ دیکھیں. لیکن جو سفرر اس سارے سسٹم کے اندر ہے وہ پاکستان ہے, پاکستان کا عام آدمی ہے, پاکستان کی اکانومی ہے, پاکستان کا جسٹس سسٹم ہے, عام پاکستانی اس کے اوپر میں آپ کی جو باتیں ہیں نا, یہ جو مسائل جن مسائل کی لمبی فہرست آپ نے پیش کیا, میں ذرا اس کو میاں صاحب کی طرف لے کر. میاں صاحب آپ کے دعوے کو چلے میں مان لیتا ہوں کہ 8 فروری 2024 کو آپ شام کو جلدی تقریر نہیں کریں گے, لیکن پھر بھی آپ 9 فروری 2024 کو وزیر اعظم پاکستان ہوں گے میاں محمد نواز شریف صاحب. ہم سوچ لیتے ہیں, ایسا ایزیوم کر لیتے ہیں. آپ کی جب میں باتیں سنتا ہوں تمام لوگوں کی, ابھی تھوڑی دیر پہلے تک جو آپ اور اظہر صاحب بھی بات کر رہے تھے, تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ 9 فروری 2024 سے آنورڈ ایک چودھری نثار علی خان جیسا وزیر داخلہ ہوگا جو پنجاب ہاؤس میں پریس کانفرنس کر کے بتائے گا کہ کس طرح سے ایک ماڈل اور ایکٹریس کے ذریعے منی لانڈرنگ ہو رہی تھی, کس طرح سے رینجرز کے اختیارات کے ذریعے سندھ میں یعنی اپنے مخالفین کے لیے معاملات پنجاب ہاؤس سے بتائے جاتے تھے, اور پھر ایک انتقام کا ایک نیا سلسلہ آپ کے دور اقتدار میں شروع ہو جائے گا. تو پھر میرے مسائل کون حل کرے گا میاں صاحب؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ آپ کی یہ ذہنی ایک سوچ ہے جو آپ کی سوچ کی عکاسی کر رہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں. چلیں آپ ایسا کہہ لیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. پی ایم ایل این جو ہے وہ کسی ریونج پر یقین نہیں رکھتی, کسی انتقام پر یقین نہیں رکھتی, قانون کی عملداری پر یقین رکھتی ہے, قانون کی سپریمیسی رکھتی ہے. نہیں ہے. اس کے بعد سوال اگر ہو رہا ہے تو سوال من مرضی کا نہیں ہے. شاید ہماری غلطی یہی ہے کہ ہم من مرضی کے سوال نہیں کرتے. خیر, منشور نہیں ہے سر, آپ کس انتظار میں؟ نہیں دیکھیں یہ ہے کہ منشور تو کسی نے نہیں دیا نا. منشور تو جتنی بھی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ ہمارا منشور ہے, یہ ہم نے پیچھے کیا ہوا. تو چونکہ ساری حکومت میں تو رہی ہے نا, آپ پی ٹی آئی کی بات کر لیں, پیپلز پارٹی کی بات کر لیں, جے یو آئی کی بات کر لیں, پی ڈی ایم کی دوسری پارٹیز کی بات کر لیں, مسلم لیگ کی بات کر لیں. یہ ہوا یہ ہے, یہ سارا سرکل جو چل رہا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو ریئل ایشوز ہیں ان کو سائیڈ لائن کے اندر ڈال کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے جو لیگل ایشوز ہیں یا آپ کے جو جینون اس ملک کے ایشوز ہیں اس کو آپ جو ہیں وہ درپردہ رکھتے ہیں تاکہ اس کا یہ ہو کہ لوگ آپ سے سوال نہ کریں. اب سوال جو ہے کہ کیا اس ملک کے اندر اگر 37 دن کے بعد الیکشن ہونے جا رہا ہے تو کیا پاکستان کا عام آدمی یہ سوال یا استحقاق نہیں رکھتا کہ میرے اوپر جو لوگ نہیں آئیں گے یا حکومت کریں گے وہ مجھے کیا دیتے ہیں یا مجھے کیا ڈریم کرتے ہیں, یا میرے ملک کے لیے, میرے بچوں کے لیے, میرے آنے والی نسلوں کے لیے, میرے ملک کے انفراسٹرکچر کے لیے, میرے ملک کے اندر کرپشن ختم کرنے کے لیے, انصاف کی فراہمی کے لیے, ایجوکیشن کی بہتری کے لیے, ہیلتھ کی بہتری کے لیے, لوکل گورنمنٹ کی امپاورمنٹ کے لیے, انٹرنیشنل ریلیشنز کے لیے, اپنے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی امپاورمنٹ کے لیے, بیوروکریسی کو کنٹرول کرنے کے لیے
کیا وہ دیں گے, کیا نئی لیجسلیشن دیں گے, کہ کیا اس ملک کے اندر 76 سال کے بعد بھی ہم 150 سالہ پرانا نظام چلائیں گے؟ کیا آج بھی ہمارے ملک کے اندر 1860 کا پولیس کا نظام ہے, 1898 کا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے, 1908 کا سول پروسیجر کوڈ ہے, 1940 کا ہمارے ملک کے اندر کمرشل لا آربیٹریشن چل رہا ہے؟ کیا یہ ملک کا عام آدمی یا ملک کا وہ سارے ایسے لوگ جو ملک سے محبت رکھتے ہیں وہی نہیں دیکھتے دنیا کے لیفٹ رائٹ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ پوائنٹ کنسرن جس کے اندر سے ڈیویشن کی جا رہی ہے, اور اس ڈیویشن کو ہم سارا دن جو ہے وہ لے جاتے ہیں سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کے اندر. اب سپریم کورٹ اگر ایک ہماری ہے جسے ہم مانتے بھی ہیں, اس سے ریلیف بھی لیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پچھلے 1.5 سال کے اندر اگر سپریم کورٹ کا دیکھیں آپ, تو جس جماعت کے متعلق فیصلہ آیا اگر اسے سوٹ کیا ہے تو اس نے کہا جی بہت اچھی ہے سپریم کورٹ, ججز بھی بہت اچھے ہیں, سپرامیسی آف دا کانسٹیٹیوشن بھی ہے, لا بھی ہے. اور اگر فیصلہ آیا تو وہ ججز بھی کرٹیسائز ہوئے ہیں, سپریم کورٹ بھی کرٹیسائز ہوئی ہے, اور اس کے بعد ہم نے گلی چراہوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہم نے عدالتوں کا کیا حال کیا ہے. صدیق صاحب نہیں, اور آپ یہ نہیں ایک سیکنڈ, اور وہ اس کے اندر یہ دیکھ لیں کہ آپ نے نہ ہم نے اپنی آرمی کو چھوڑا ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑا ہے, نہ عدالت کو چھوڑا ہے, نہ پارلیمنٹ کو چھوڑا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر کرمنل جسٹس سسٹم کا حال دیکھ لیں آپ, کہ 5-7% سے زیادہ آپ کی کنوکشنز نہیں ہیں. اتنا بڑا ایشو ہوا ہے 9 مئی کا, وہ آج تک ہماری ڈیبیٹ سے باہر نہیں نکل رہا کہ کیا ان کو پروسیکیوٹ کیا جانا چاہیے یا نہیں کیا جانا چاہیے. وہ سپریم کورٹ سے واپس. تو یہ ایسی ساری ایشوز ہیں کہ جن کے اندر جینوئنلی ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اور دنیا کے جو دوسرے ممالک ہم سے آگے نکل گئے ہیں ان سے لرن کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو انہوں نے کی ہیں اور ملک کو آگے لے کے گئے ہیں. جتنی دیر تک یہ نہیں کریں گے ہمارا ملک جو ہے اسی ویشیس سرکل کے اندر اور اسی مائنڈ سیٹ کے اندر رہے گا. یقینی طور پر. اچھا, اس میں حافظ صاحب ایک چیز اور ہے, ذرا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت ساری نظریں جو ہیں وہ عدلیہ کی طرف ہیں. تحریک انصاف کو بلے کے نشان کے لیے عدلیہ کی طرف جانا پڑ رہا ہے. وہاں سے اس معاملے میں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے, الیکشن کمیشن کی اپیل ہے, پھر یہاں نااہلی والا معاملہ اعلیٰ عدلیہ کے پاس موجود ہے. میرے خیال میں سب سٹینڈ بائی پہ ہیں اور انتظار میں ہیں کہ کسی طرح سے یہاں سے کچھ طے ہو جائے, یعنی طے ہونے سے مراد یہ کہ فیصلے آ جائیں, ایک کلیئر کٹ سچویشن ہو. پھر سب اترنا چاہ رہے ہیں میدان میں, اسی لیے کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے منشور دینے میں, کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے جلسے جلوس ریلی میں. تو یہ بنیادی وجہ ہے کہ عدلیہ کے کندھے کا ایک بار پھر آپ کہہ لیں سادہ الفاظ میں بڑے محتاط طریقے سے استعمال ہو رہا ہے اور سب کو انتظار ہے. نہیں, اگر آپ یہ دیکھ لیں نا کہ اگر آپ دیکھ لیں کہ 2013 سے لے کے 2023 تک آپ ہسٹری دیکھ رہے ہیں تو ہم نے تو ہر چیز عدالت کے اندر لے کے گئے ہیں. ہم نے آپ دیکھے نا کہ جب 2013 کے اندر, آج بات ہوتی ہے الیکشنز پیپرز کی جو ریجیکشنز کی ہے, 2013 کے اندر جب جوڈیشل آفیسرز آپ کے ریٹرننگ آفیسرز تھے, اس سے زیادہ آپ کی ریجیکشن ہوئی تھی جو 2023 کے اندر آئی ہے. اب دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ ہم اس الیکشن کے پروسیس کو بھی جوڈیشل کمیشن کے اندر لے کے گئے, اس کے بعد ہم پاناما کو 184(3) کے اندر لے کے گئے, اس کے بعد لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشنز کو بھی ہم سپریم کورٹ کے اندر لے کے گئے, اس کے بعد یہ ہے کہ ہم اپنی اسمبلی کی ریزولوشن بھی وہاں پہ لے کے گئے, آرٹیکل 63A کو بھی وہاں پہ لے کے گئے, پھر پنجاب کے الیکشنز بھی ہم لے کے گئے وہاں کے اوپر, پھر ہم نیب بھی وہاں پہ لے کے گئے, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آیا, ایک لیجسلیشن آئی, ہم اس میں بھی ڈیوائیڈ کر گئے. اس کے بعد اگلی جو ججمنٹ جو ہے وہ آئی ہے آپ کے الیکشنز کے اندر, ہم نے اس کو بھی کنٹروورشل کیا. آج بھی سپریم کورٹ کی جو آبزرویشنز ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اگر سپریم کورٹ نے اسٹیپ لیا اور ان ساری چیزوں کو اوپن اضافہ کر دوں, جیسے 9 مئی والے معاملات کوئی سپریم کورٹ نہیں لے کے گیا تھا, اگلے دن خود ہی بلا لیے گئے. پھر پنجاب الیکشن والا معاملہ اب لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا, لیکن انٹرسٹ لیتے ہوئے وہ بھی ٹیک اپ کر لیے گئے. نہیں, اب آپ نہیں عبید بھائی, اب آپ دیکھیں نا, آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے کسی ملک کے اندر اس طرح سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جا کے اٹیک کیا جاتا ہے؟ کیا دنیا کے کسی ملک کے اندر جوڈیشری کے اندر یہ ٹالریٹ کیا جائے گا کہ جو اس طرح ہوا ہے جی؟ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب اس لا کو سسپینڈ کیا کہ جس سے آپ سے ملک کے اندر پورا جو ہے وہ ایک سیکیورٹی ایمبٹ جو 1967 سے ہٹا, آج تک بھی وہ ججمنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ڈیٹیل نہیں آئی. شارٹ آرڈر جو سپریم کورٹ کا وہ سسپینڈ ہوا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے چل رہی ہیں. اب اگلی جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان نے آج ہیئرنگ کر کے دنیا کو دکھایا کہ ہم یہ کیس سننے جا رہے ہیں اور یہ آبزرویشنز ہیں, تو کیا اس آبزرویشنز کے اوپر اتنا ہی کرٹیسائز کرنے کی ضرورت ہے جس لیول پہ ہم کر رہے ہیں؟
آج انہوں نے مسنگ پرسنز پہ بات کی ہے اور اس مسنگ پرسنز کے انہوں نے کہا ہے کہ ہر ایشو کو اب پرماننٹ ریزالو ہونا چاہیے جو ہمارا مسنگ پرسنز ہے. ہم نے صرف اس کا ایک ہی چیپٹر لیا اور وہ کل پھر کیس فکس ہوا ہے 11:30 بجے اور یہ جو کیس ہے پرسوں پھر فکس ہوا. آپ ان کو آف دا کیمرہ پوچھ لیں کہ کیا پاکستان کے اندر لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہونی چاہیے؟ آپ کو ساری پولیٹیکل پارٹیز کہیں گے کہ نہیں ہونی چاہیے. آپ ان سے پوچھیں کہ کیا فورسڈ اپیئرنس کے جو کیسز ہیں پاکستان کے اندر وہ سارے جینون ہیں؟ آپ سب ان کو بتائیں گے کہ ان میں بہت سے ایسے ہیں جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز میں چلے گئے, کوئی جہاد کے نام پہ چلے گئے جس طرح چیف جسٹس نے کہا, کوئی کرمنلز تھے جب انہوں نے سزا سے بھاگا وہ اس کے نام سے چلے گئے, اور ہم میں لائن کرتے ہیں اپنے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو اور اپنی سپریم کورٹ کے, وہ کرتی کچھ نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ دیکھ لیں کہ پچھلے دنوں کے اندر جب الیکشنز کا آیا, چیف جسٹس بار بار کہہ رہا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے, وہ کوئی چیز چاہے وہ اس کو اسرٹ کرتا ہے. 3 اکتوبر کو اس نے ججمنٹ دی, 15 کو اس نے دیکھا جب پنجاب کا ہے, 18 آج پھر اس نے کہا کہ الیکشن ہونے چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. بٹ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم کیمرے کے سامنے کچھ اور کہتے ہیں, کیمرے کے پیچھے جا کے کچھ اور. آپ ان سے کیمرے کے باہر پوچھیں تو یہ کہیں گے کہ پاکستان کے اندر عدالتوں کے اندر, سپریم کورٹ کے اوپر یا پارلیمنٹ کے اوپر یا پاکستان کے جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشن یا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے اوپر جا کے مابس کی چڑھائی کرنی چاہیے. آپ کے سامنے 2 ایگزامپلز آئیں. آپ کے سامنے کیپٹل ہل کے اندر جو گئے اس کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ ان کو ود ان ڈیز کر کے سزا دے کے اسے فارغ کیا, اور آج ٹرمپ 2 سپریم کورٹ سے ڈسکوالیفائی ہوا ہے. اسی طرح لندن کے اندر رائٹس ہوئے تو انہوں نے ایوننگ جو ہے وہ کورٹس لگا کے اس مسئلے کو ختم کیا. ہم نے اپنے ساری چیزوں کو جو ہے وہ الجھا کے رکھ دیا ہوا ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر جانا چاہیے, دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اور بھائی کسی جگہ تو جانا چاہیے. کیا پاکستان کے اندر جس حالات سے گزر رہا ہے اس کے اندر ہمیں ایک نئی سمت نہیں جانا چاہیے؟ کیا اس ملک کے اندر اکانومی بہتر نہیں کرنی چاہیے؟ اس ملک کی عام حالت, اور ہم نے ہر چیز جو ہے یا سپریم کورٹ کی ڈیبیٹ کے اوپر یا پولیٹیکل پارٹی کی ڈیبیٹ کے اوپر یا الیکٹیبلز کی ڈیبیٹس کے اوپر, کیوں نہیں یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنے کینڈیڈیٹس کو ریزالو کر, صرف اس وجہ سے نہیں کر رہی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ یقینی طور پر اپنے معاملات کو حل کر سکتی ہیں, اور اگر اپنے معاملات کو حل کریں تو یقیناً عوام کے معاملات کو بھی حل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اظہر صدیق صاحب بھی ہمارے ساتھ شو کا حصہ رہے, حافظ احسان صاحب بھی رہے, اور میاں حافظ میاں نعمان صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما, آپ بھی ہمارے شو کا حصہ رہے, آپ کا بھی بہت شکریہ. پروگرام آپ کے سامنے تھا, تمام ہی لوگوں نے ایک دوسرے پر الزام تراشی بھی کی اور سوال و جواب بھی اٹھا اور ایک دوسرے کی رائے سے اختلاف بھی کیا, لیکن ایک چیز جو مسنگ رہی وہ برداشت کا پہلو تھا. یقینی طور پر ہمارے اس معاشرے میں اور ہماری خاص طور پر سیاسی اشرافیہ جو ہماری نمائندگی کرتی ہے اس میں برداشت تحمل کا عنصر موجود رہنا چاہیے. سیاستدان اگر برداشت نہیں کریں گے, ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, بات نہیں کریں گے, سوال کا جواب نہیں دیں گے, تو پھر میرے اور آپ کے مسائل حل کیسے ہوں گے؟ برداشت کیجئے, برداشت کیجئے, برداشت کیجئے.